अब आयत 9 ये एग्जैक्ट वर्ड के साथ, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ। ये फितिया का लफ्ज़ बहुत अहम है। यूथ, नौजवान, यही उम्मत की तकदीर का सितारा होते हैं। खास आपके लिए पैगाम है। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफि सिनीना अददा सुम्मा बअस्नाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़। नक़ुस्सु अलैक, क़िस्सा क़ससुल कुरान में असहाबुल कहफ का क़िस्सा। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फित्या। ये वो नौजवान थे। हम कैसे नौजवान हैं? उन्होंने भी एक गार की तरफ अपने ईमान और अपने दीन को बचाने के लिए पनाह ली। हमने भी कुछ गारों में अपनी दुनिया को बचाने के लिए, अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, अपनी दिलचस्पियों को पाने के लिए पनाहें ली हुई हैं। लॉक्ड बेडरूम्स, बंद कमरे और ये स्क्रीन, क्या ये हमारी गारें नहीं हैं? वो कैसे जवान थे? क्या उनमें एक आंख एक्स्ट्रा थी या 2 दिमाग थे, या क्या फ़र्क है? ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया है कि तुम भी वैसे नौजवान बनो। उनका अंजाम देख लो। तुम एक तरफ तो ब्राइट फ्यूचर, सक्सेसफुल कैरियर और ये वो चाहते हो, मगर तुम रास्ता तब्दील कर बैठे हो। भला गलत मंजिल पे या उल्टे कदमों की तरफ जाने वाला फ्रंट पे अपने मंजिल के हिस्से पे पहुंच सकता है? आपने राइट जाना हो, आपकी मंजिल राइट साइड पे, आप लेफ्ट चले जाएं। आपने आगे जाना हो, आप पीछे चलना शुरू हो जाएं। फिर समझते हैं कि हम अपना गोल हासिल कर लेंगे। ये वाक़या, ये हमें अल्लाह ताला ने सुनाया। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ अअतज़लतमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा वतरा अश-शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन वइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद वमन युज़लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. یہ ولیتلطف قرآن کا وہ لفظ ہے کہ جہاں حروف کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو لیٹرز قرآن نصف ہوتا ہے، بلکہ طا جو تشدید کے ساتھ ہے اس کا ایک حصہ یعنی پہلی طا یہ پہلے نصف میں اور دوسرے نصف میں دوسری طا آتی ہے. اور دیکھیں جہاں قرآن کا نصف ہو رہا ہے ایک سینٹرل پوائنٹ میننگ وائز کیا ترجمہ ہے، بڑا اہم ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ یتلطف نرمی، لطف و کرم اردو میں بھی بولتے ہیں، انتہائی مہربانی کے لیے. اخلاق کا یعنی آپ کہیں کہ اگر ایک لفظ جو زندگی کا خلاصہ ہو یا جس کے مطابق آپ زندگی بنا لیں تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اخلاق ہے، وہ مہربانی ہے، وہ نرمی ہے، وہ سختی کو نکال دینا ہے. اور یہ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ روز قیامت میزان پر سب سے بھاری چیز، بھاری عمل اخلاق ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات، زندگی، یہ سب ان میں سے جو میزان میں جو عمل تولے جائیں گے اخلاق ان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، سب سے زیادہ وزنی عمل. اور قرآن کا سینٹرل پوائنٹ ہے یہ. وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. یہ آیت 22 تک ہے کہ پھر تعداد کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوا اور سب کچھ. سورۃ الکہف کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت ساری روایات آتی ہیں جس سے اس کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے تو خاص جمعہ پر زور دیا. جمعہ کا دن اہم ہے، آدم علیہ السلام کی اس دن تخلیق ہوئی، جنت میں وہ اس دن ٹھہرائے گئے، جنت سے وہ نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور اس دن میں خاص یوم الجمعہ، جمعہ کی نماز، اور اس لحاظ سے کئی ایک اور کہ اس دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ جمعہ کی نماز سے اذان جمعہ سے مغرب سورج غروب ہونے تک یہ ٹائم خاص طور پر اللہ سے تعلق جوڑنے، اپنے رب کو یاد کرنے اور اس سے مانگنے کا ہے. کہ آپ نے فرمایا جس نے اس گھڑی میں، وہ جسٹ ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک مومنٹ ہوتا ہے، کہ جس نے اس میں اپنے رب سے جو دعا مانگ لی وہ اسی وقت قبول کر دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جمعہ کا دن تو بالکل نہیں ضائع کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے رب کو یاد کرنے کے حوالے سے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رب کو یاد کرنا کبھی نہیں ہو سکتا. اور میری آپ کہیں کہ ایک ویک پوائنٹ ہے کہ میں کبھی کسی ایسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتی یا ایسے لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی جو کوئی نہ کوئی چیز، ایک تو ہے نا کہ ہینڈ فری لگا کے چلیں، اپنے تک رکھیں، خواہ وہ لائک میری فیملی ہی کیوں نہ ہو، اگر سکرین پہ کچھ چلائے اور شور ادھر ادھر آ رہا ہو تو
تو میرے لیے بڑا اریٹیٹنگ ڈسٹربنگ ہوتا ہے. مطلب آپ خود دیکھ رہے ہیں اور آپ دوسروں کو زبردستی سنوا رہے ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے. ایک تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ارد گرد آپ کا اس سے انفیکٹڈ نہ ہو. سیکنڈلی کہ یہ اسکرین جو ہے نا یہ ہمیں رب سے دور کرتی ہے. ایک ہوتا ہے ذکر زبان کا، ذکر زبان کا زبان ثواب ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ذکر دل کا، سوچوں کا. وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہر چیز سے تعلق توڑ دیں، چھوڑ دیں. پھر وہ آپ اپنے کائنات کے بارے میں سوچیں گے، اپنے رب کے بارے میں سوچیں گے، اپنی ضروریات اور ان کے مسائل کے حل کے بارے میں سوچیں گے، اور اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گا. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم سب سے بڑے فتنے سے فاصلہ رکھیں گے. اور خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو ایک سٹارٹ میں بھی ٹاسک دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ 1 hour اسکرین فری اپنے آپ کو ڈیلی ٹاسک دیا کریں. اور جمعہ کے دن خاص طور پر نماز جمعہ سے اذان جمعہ سے مغرب تک یہ ویکلی اپنے آپ کو ٹاسک دیں. آپ اس سے جتنے پریشان ہیں یا اس سے آپ کی زندگی میں جتنے پرابلمز ہیں، آپ کو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے. اور ایک تو اس سے بچیں گے، دوسرا یہ کہ اس کے جب چھوڑیں گے تو رب کی یاد خود ہی نصیب ہوگی. رب کی یاد میں یہ بڑی رکاوٹ ہے اس ٹائم میں، خاص طور پر جو میں نے بتایا، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور دعا کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو درد دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے، جس زبان سے مانگ لینا نہیں. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل کی دعا نہیں سنتا. ان اللہ لا یسمع لا یقبل، اللہ نہیں قبول کرتا من قلب غافل لا، جس کی توجہ نہیں ہے بس اللہ تو دے 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 دے. نو، اللہ تو دے، تو دینے پہ قادر ہے. میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں کس سے مانگوں، کوئی ہے نہیں. جو اس طرح درد دل سے مانگا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اور خاص طور پر یہ آج کا دن اور وقت. اور پھر سورۃ الکہف کے حوالے سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ جو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیتا ہے، یا بعض نے کہا کہ جمعے کا دن پڑھ لیتا ہے، وہ پورا ہفتہ 1 week اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت پر رہتا ہے. اور اسے وہ نور یعنی وہ روشنی عطا کر دی جاتی ہے کہ جو اسے کنفیوژن سے نکالتی ہے اور کانفیڈنس دلاتی ہے. ہم دیکھیں کہ اکثر خواتین اور اسی طرح سبھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں. چھوٹی سی بات میں بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں بہت ساری تھاٹس آتی ہیں، ہم بہت ساری وہ تھاٹ سٹوریز بن جاتی ہیں. کیا کریں، یہ کروں تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا تو کیا ہوگا، پھر یہ کروں تو وہ ہوگا تو کیا ہوگا. اتنی ساری کنفیوژن میں اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے میرے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کی طرف سے ایک اعتماد، ایک رہنمائی، ایک روشنی نصیب ہو، تو یہ سورۃ الکہف ہے جو نصیب کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں کئی فرامین ہیں. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف، تو اس کا ٹائم کون سا کتنا ہے، یعنی جمعے کے دن کا وقت. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعے کے دن کی لزومیت اور سختی ہے ہی نہیں. یہ تو سوال تب ہونا چاہیے نا کہ جمعے کا وقت کون سا ہے، کب سے کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ تو کوسچن تب بنتا ہے نا کہ جب جمعے کے دن کی سختی ہو. جب جمعے کے دن کی سختی ہے نہیں، اور شریعت میں اس معاملے میں وسعت ہے. جنہوں نے جمعے کے دن کی سختی کا کہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، پھر وہ اس سوال میں پڑ گئے، وہ بنی اسرائیل کی طرح ان کا حال ہوا. پہلے انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اسلامی تاریخ جو ڈیٹ ہے عبادات کے حساب سے وہ مغرب سے ہوتی ہے، تو جمعرات کے دن جو مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے جمعے کے دن کی مغرب تک یہ ٹائم ہے. پھر اگلا سوال آتا ہے کہ اکٹھے پڑھنی ہے یا تھوڑی تھوڑی کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے ایک نہیں بے شمار سوالات. تو جب شریعت نے وسعت دی ہے کہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لینے سے وہ ساری فضیلتیں مل سکتی ہیں. یاد رکھیں محققین اہل علم اسی بات کی طرف گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان تمام روایات کو جب چیک کیا جس میں لفظ جمعہ آتا ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب ایک چیز لفظ جمعہ ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں اسٹرکٹنیس ہے اباؤٹ کہف اور جمعہ. بلکہ یہ وسیع ہے کہ آپ کسی بھی دن ہفتے میں ایک بار اس کو پڑھ لیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایون آپ پورے ہفتے میں، چونکہ یہ تقریباً آدھے پارے سے کچھ زائد کی ہے، نصف پارہ اس کا حصہ 15ویں میں آتا ہے، اور کچھ پیجز اس کے آیات پارہ 16 میں آتی ہیں قال علم میں. تو اس لحاظ سے آپ اس کو ربو ربو کر کے پڑھ لیں، رکوع رکوع کر کے پورے ہفتے میں پڑھ لیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خاص رہنمائی حاصل ہوگی، اتنی کہ اگر وہ
دجال یا یاجوج ماجوج جیسے بھی فتنے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں کہ جن سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھیں کہ ایک اتنا سنگین فلڈ اور فتنہ ہے کہ آنا آخری نبی کے بھی آخری دور میں ہے، لیکن پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا، فتنہ دجال۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات ان میں سے کچھ بھی حفظ کر لیں، یاد کر لے، اور یاد کرنا جسٹ رٹا نہیں بلکہ اس کے میننگ کو بھی سمجھنا اور اس کے پیغام کو بھی لینا اور قبول کرنا، تو وہ عصم من فتنۃ الدجال، وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بے شمار ہیں کہ اس صورت کے پڑھنے سے سکینت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میرا دل پریشان ہے، میرا دل نہیں ٹکتا، میرا دل نہیں لگتا، تو اس صورت کے پڑھنے سے وہ سکینت حاصل ہوتی ہے، رحمت نصیب ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے، فتنے سے محفوظ رہتا ہے انسان، اور اعتماد اور توکل نصیب ہوتا ہے۔ خیر یہ ٹاپک پھر الگ سے ڈیٹیل ہو جائے گا۔ ہم بڑھتے ہیں اصحاب الکہف کی طرف، جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9 سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تم کیا سمجھتے ہو غار والے اور رقیم والے؟ رقیم کون؟ کہ جن کی رقیم ان کو 2 وجہ سے کہا جاتا تھا۔ کہف تو اس لیے نا کہ وہ کہف میں جا کے ٹھہرے، اور والرقیم، رقیم کہتے ہیں رقم جس پر کوئی عبارت، کہتے ہیں نا رقم کندہ، مرقوم یعنی لکھی ہوئی چیز، ایک تختی جس پر کچھ مرقوم ہوتا ہے، تحریر شدہ کو مرقوم کہتے ہیں۔ مرقوم تحریر شدہ، لکھا ہوا، تو رقم اس معنی میں۔ اسے مرقوم یا اصحاب الرقیم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ وانٹڈ تھے۔ جب انہوں نے قوم کے خلاف توحید کا اعلان کیا تو اس وقت کا بادشاہ جو شرک پر تھا، بت پرستی اور مختلف قسم کے شرک ان میں رائج تھے، تو انہوں نے ایک جو جیسے اس وقت پتھروں پہ، ٹائلز پہ ان کے نام لکھ کے اپنے پاس اور گلی محلوں میں لگوائے ہوئے تھے کہ دے آر وانٹڈ، یہ مطلوب ہیں۔ اس وجہ سے انہیں الرقیم یہ بڑے مشہور تھے، کیونکہ یہ حکومت کو مطلوب تھے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حق اور توحید کی دعوت دی تھی۔ حکومت کو یہ مطلوب تھے، ان کے نام ان کے پاس ایک تختی پر لکھے ہوئے تھے، اس بنا پر انہیں الرقیم کہا جاتا ہے۔ اور اس بنا پر بھی کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے نام، وہ جس طرح آج کل بھی قبروں پہ تختیوں پہ لکھ کے نام لگائے جاتے ہیں، لوگوں نے وہ نام لکھ کے لگا دیے یادگار کے طور پر، وہ والرقیم جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو واللہ عالم، بہرحال قرآن نے بتایا کہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ وانٹڈ والی بات، کیونکہ وہ شرک والی بات اس طرح کی ہوتی تو وہ وہ عجیب و غریب قسم کی اور 7 چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ غار والے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے متعلق جو ضروری معلومات دی ہیں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ خود فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب و غریب چیز تھے، بڑے عجیب و غریب تھے۔ کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیہ، جب انہوں نے، ان نوجوانوں نے غار کی طرف، کہف غار کی طرف پناہ لی۔ وہ کون سی چیز تھی جو جان بچا کے انہیں بھاگنے پہ مجبور کر گئی؟ یاد رہے یہ کوئی لوکل، یہ کوئی عام، یہ وہ نہیں تھے کہ لائک گلی کے عام سے لڑکے، نو، بلکہ یہ ایلیٹ کلاس کے، یہ اپر کلاس کے نوجوان تھے، ینگسٹر تھے۔ اذ اوى الفتیہ الی الکہف، انہوں نے گھر چھوڑا اور یہ مطلوب ہیں، جان بچا کے کہف کی طرف بھاگے ہیں۔ انہوں نے اس وقت دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں تو ہمیں رہنمائی نصیب کر۔ ہمیں اپنوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے خلاف ہو گئے، ہماری جان کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم تیرے نام کی خاطر
اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا وطن، وہ رونقیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ بازار، ہم غار کی طرف جا رہے ہیں، اب تو ہی ہماری رہنمائی کر۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے لگی ہوں یہاں پر، اس واقعے سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو بھی اللہ کی خاطر جتنی سی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا اس کو زیادہ دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کچھ بھی، شیئا، شیء کہتے ہیں ایک معمولی سی چیز کو، من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہا۔ میری لائف بھی ایسے ہی تھی، لائک جسٹ ایک ہاؤس وائف جو مدرز بچوں کو اسکول بھیج کے خود لائک ریموٹ پکڑ لیتی ہیں، چینلز چینج کرتی رہتی ہیں، کچھ قرآن سن لیتی ہیں، کچھ کوئی شو بھی سامنے آ جاتا ہے، میڈز آ گئیں تو کام ذمہ کرا لیا، دل کیا تو کھا لیا، دل کیا تو سو گئے۔ 15 سال میں نے اپنی زندگی کے یوں ہی گزارے، حالانکہ میں حافظہ تھی، عالمہ تھی، لیکن وہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، وہ احساس نہیں تھا، وہ بچوں کو بس ریز کرنے اور ان کے ساتھ یوں ہو گئی کہ اپنی علم کی ذمہ داری کو بھول گئی۔ میں نے یہ حدیث، اور میرا ایک کام ہوتا تھا، لائک سب کام، وہ ایک دین کا علم ہوتا ہے نا، آپ سب کچھ کرتے ہیں، جب صبح اٹھے آپ نے وہ لائک بچوں کو اسکول بھیجا تو میڈز آ گئیں، ان کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بانٹ لیں، تو بس پھر تھوڑا سا آپ اپنے لیونگ روم میں آ گئے، وہاں پہ آپ نے اسکرین آن کر لی، وہاں پہ اپنا ناشتہ منگوا لیا، اس سے تھوڑا سا جلدی بور ہو جاتا ہے بندہ، کیا سکون ہوتا ہے اس میں، وہاں سے اٹھے تو تھوڑا سا ٹائم میں نے ایک رکھا ہوا تھا کہ جسٹ بیفور بچوں کی چھٹی میں اپنی ایک ڈائری اٹھاتی تھی اور اس میں بیٹھ کے میں اپنے کچھ نوٹس وغیرہ، کچھ ریمائنڈرز وغیرہ لکھتی تھی۔ ڈائری لکھنا میرا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے۔ تو اس دن میں نے یہ حدیث پڑھی، اور میں نے، بلکہ میں کہوں تو ایک آپ کی طرح کا ایک عرب کا ایک نوجوان سکالر تھا، اس کا کلپ میرے سامنے آیا اور اس نے یہ حدیث سنائی۔ اب میں اس کو نام تک بھی نہیں جانتی بلکہ بھول گئی ہوں، بس اس واقعے سے مجھے یاد ہے۔ اس نے یہ حدیث سنائی کہ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اس کو دیتا ہے۔ اور یہ میرے، حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، یہ میرے لیے وہ میری لائف چینجنگ تھی۔ میں نے وہ بند کی، میں خوب روئی۔ یہ سب لگژری، لائک آپ لگژری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم ٹوائلٹس اور کچن تک میں ایئر کنڈیشن تھے، اور اتنی کمفرٹیبل اور اتنی ریلیکس لائف کو، دنیا کی اس انتہا کو ورلڈ ٹور کیے ہوئے ہیں، اور ہر وہ چیز جو مطلب پیک ہے، وہ دنیا کا پیک اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور اللہ کی خاطر میں نے اس سب کو چھوڑ دیا، اس رستے کو اپنایا جس میں لائٹ نہیں، جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، جس میں اے سی نہیں، جس میں پنکھے نہیں، اور جس میں بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے، مزدوری ہے۔ لٹرلی جو انسٹیٹیوٹ ہمارا تعمیر ہو رہا ہے، اس میں مزدوروں کے ساتھ گھنٹوں وقت گزرتا ہے، اس فیلڈ میں، اس جگہ پر جا کر۔ اور یہ اتنے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے، ابھی تو کچھ وقت بھی نہیں ہوا، جسٹ فیو ایئرز، اور میں وہ گمنام تھی جسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ میری زندگی بس ایک چار دیواری، ایک ڈرائیور، ایک گارڈ، اور ایک وہ چند میڈز، اور بس ایک فیملی، اس حد تک تھی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب اس سب لگژری کو چھوڑا کہ دین کی خاطر، اب جب دین کے رستے پہ آتے ہیں تو محنتیں ہوتی ہیں، خون پسینہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، وہ جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کہ اتنی ٹف لائف ہم نہیں گزار سکتے آپ کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اتنی ٹف لائف، کل میری اپنے ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں افطاری میری ہوئی کچہری، اور وہاں پر جب افطار کا ٹائم ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک عورت کا کچہری میں پھر جو حال ہوتا ہے کہ بریک ٹائم میں انہوں نے بھیج دیا، اس کے ساتھ پھر ہم تحصیل چلے گئے تھے بریک کے وقت، لائک ہم تحصیل تھے جو سول ہسپتال کے ساتھ ہے، اور میں نے ایک پانی کی بوتل اور ایک بریڈ کے چھوٹے سے پیس کے ساتھ وہ افطاری کی، اور رات 12 بجے تک پھر کچھ نہ کھا پی سکی۔ اور میرے بچے کہہ رہے تھے مما نے آج باہر افطاری کی ہوگی، خوب مزے کر رہی ہوں گی۔ میں نے کہا میں بتاتی ہوں میں نے کیا مزے کیے ہیں نا۔ اور یہ سب کام میں کس کے لیے کر رہی تھی؟ اپنے اس اللہ کے گھر کے لیے، وہ مسجد، مدرسہ، اس کے بینک اکاؤنٹس، اس کی سب چیزوں کو سیف سیکیور کرنے کے لیے خود وہ کچہری کے، تحصیل کے، ان چیزوں کے میں دھکے کھا رہی تھی۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جب اس کو قبول کیا تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب بندہ رب کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے، آج دیکھیں کہ قرآن میں ان کا نام ہے اور واقعہ ہے، یہ کیا کوئی کم بات ہے؟ انہوں نے یہ سب کس لیے چھوڑا تھا؟
حالانکہ وہ اپر کلاس کے، وہ ان کے جو فیملی تھی ان کا ڈائریکٹ بادشاہ کے محل کے ساتھ اثر و رسوخ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بادشاہ کے محل میں خاص وزیر اور مشیر تھا، حکومت سب ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ملک ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو گھر چھوڑنا پڑا، وہ ایک فوراً سے غیر ہو گئے، اور بلکہ صرف غیر نہیں، دشمن ہو گئے، ہجرت کرنی پڑی۔ انہوں نے بھی ہجرت کی، اور لٹرلی واقعی اس میں ہجرت ہوتی ہے، ہجرت ایک بہت ہی میننگ فل ہے۔ ان کا دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ رب کی بات کی، اللہ کی خاطر چھوڑا، تو اللہ نے انہیں کیسے قبول کیا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں کئی 100 سال غار میں سلائے رکھا۔ نیند سے زیادہ پیسفل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر سکون کی نیند آ جائے نا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ وہ جتنی میری تھکاوٹ ہوتی ہے نا رات کو، جب مجھے پتہ نہیں ہوتا، اب جسٹ میں سر ابھی رکھنے والی ہوتی ہوں، اور وہ گہری نیند آتی ہے جب صبح کو اٹھتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے، تو وہ ساری تھکن دور ہو گئی ہوتی ہے، انرجیٹک، ایکٹیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آرام کا اہتمام صرف ایک رات نہیں کیا، بلکہ کئی 100 سال کیا، دنیا سے اٹھایا نہیں۔ اور یہ اللہ کے واقعہ نشانیوں میں سے بڑا عجیب ہے۔ یہ فرمایا انہوں نے اپنے رب سے مانگا، انہوں نے مانگا، کیا کوئی عمل نہیں کیا تھا؟ آج ہم مانگتے ہیں پاس ہو جائیں، مگر کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، چیٹنگ کی طرف جاتے ہیں، ہر 2 نمبری کی طرف جاتے ہیں، اور رب کی نافرمانی اس پر الگ۔ مطلب ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے، اور اسی طرح ماں باپ کا دل ہم دکھاتے ہیں۔ کوئی ایک صحیح ایسا کام، کوئی ایک ایسا کام کہ جس کا آپ اپنی مشکل میں اپنے رب کو واسطہ دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مشکل ضرور ہے، مگر تیرا حکم ہے تو میں اس پہ چل رہا ہوں۔ مثلاً ماں باپ کے ساتھ میٹھا بول ویسے ہی وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن یہ اگر آپ عہد کر لینا، صرف یہی ایک چھوٹی سی نیکی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سویٹ کول کام رہوں گی، وہ جیسی بھی بات کر دیں، وہ جو بھی کہہ دیں، یہ آپ کی کامیابی کی سند بن سکتی ہے اللہ کے ہاں۔ یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ یا اس سے تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں، ماں باپ اور اسی طرح سبھی کے ساتھ۔ مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، اور کافی سارے اوبیسلی میل فیمیل میرے مشن میں میرے ساتھ ہیں۔ کچھ ان میں سے ایسی طبیعت کے ہیں جو بالکل ہائپر نہیں ہوتے، ٹف سے ٹف سچویشن آ جائے نا، لٹرلی میرا دل کرتا ہے کہ یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ جتنی مشکل آ جائے نا، مجال ہے کہ ان کے ماتھے پہ شکن آئے، ان کے مزاج میں سختی آئے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کا سہارا بنتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی ایک ایسا جو تیز مزاج کا ہو، غلط مشورہ دے، سارا وہ آپ کو معاملہ فنش، آپ نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، مثلاً اب ڈیولپر جو ہے وہ لالچ کر رہا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ اب انہوں نے مجھ سے کام کرانا ہے، اس نے ڈبل پرائز کر لیے۔ آدھا کام اس نے کیا اس معاہدے کے مطابق جو ہمارا طے تھا، آدھے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب پرائز میرے بڑھا دیں، حالانکہ منصوبہ ایگریمنٹ وہ ریٹ پورے منصوبے کا تھا، لیکن درمیان میں آ کے وہ اپنی پالیسی بدلتا ہے کہ اب ریٹ جو ہے وہ 400 سے 800 کریں، ادروائز میں کام چھوڑتا ہوں۔ اب ہمارا پروجیکٹ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اب ہم اس سے کروائیں تو نقصان اٹھائیں، نہ کروائیں تو بھی نقصان اٹھائیں، کیا کریں؟ تب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں۔ وہ بالکل ایک ایسی چیزیں کہ وہ واقعی مہربانی کے پیکر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ بن جائیں کہ وہ نرمی کرنے والے، آسانیاں کرنے والے۔ اور پھر یہ کہ سبحان اللہ، جب وہ یہ نکلتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہمیں رشد عطا فرما، تو ہمیں رحمت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، لمبا عرصہ، سنین، اب کوئی کہے وہ کتنے سال تھے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں ہمیں منع کیا ہے، لا تماری فیہم، وہ بحث و مباحثہ نہ کرو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ ہاں کوسچن کی حد تک ہو سکتا ہے، جیسے کوئی سوال کرتا ہے وہ کتنے لوگ تھے تو بتا دیں کہ 3 4 5 7 اللہ عالم، آخر میں کیا، اللہ عالم، دیٹس اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ سکھایا کہ وہ فی سنین عددا، کہا فی سنین عددا، غار میں کئی سال رہے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، ثم بعثناہم
बास किसको कहते हैं? मरने के बाद जी उठना, वल्बासी बाद अल मौत। इस वाक़े से अल्लाह ताला ने ये साबित किया कि वो जो क़यामत का इनकार करते हैं, कि वो जो सालों पहले मर गए, वो जो मर कर मिलिया मेट हो गए, वो कैसे उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाया कि ये देखो, ये सालों बाद सीनीना आददा अल्लाह ने इन्हें कैसे उठाया। नहनु नक़ुस्सु, फरमाया हम ये वाक़या और किस्सा तुम्हें भी सुना रहे हैं ताकि तुम भी इबरत हासिल करो। वो भी तो नौजवान थे जो अल्लाह की खातिर उठ खड़े हुए। इज़ क़ामू, जब वो खड़े हुए, फ़क़ालू, उन्होंने कहा, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ मैं आपका खून गरमाना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर हमारे शहर मुल्तान में कितने ऊंचे नीचे, पक्के कच्चे, एक नहीं बेशुमार, और उन सब से बढ़कर एक मज़ार, दरबार और क्या कुछ हैं। क्या ये रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ में शामिल हैं? आपसे सवाल है। वो भी तो नौजवान थे जिन्होंने अपने शहर में ना सिर्फ ये कि ये ऐलान किया, बल्कि अपने आप को इसके लिए तैयार किया, उठ खड़े हुए। आप में से हर एक एज अ मुस्लिम ये मिशन बना ले कि मैंने तौहीद को आम करना है, मैंने शिर्क को मिटाना है, जहां तक आपका बस चले, जहां तक आप कर सकें, क्योंकि हमसे हमारी इस्तात का, कैपेसिटी का सवाल होना है। हमसे हमारी कैपेसिटी का। एज अ मुल्तानी, आपने अपने शहर में अल्लाह की तौहीद का क्या काम किया? आप कितना कर सकते थे? हम ख़ास तौर पर ये जो हम यहाँ बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से वो कहते हैं कि ज़हनों का क़िबला दुरुस्त होता है, डायरेक्शन नज़र आती है, समझ आती है, फ़ैसले होते हैं एक हाल में, बंद दरवाज़ों में। यहाँ पे बैठ के हम वो डिसाइड करेंगे, फिर हम जहाँ कहीं हों, आप कामयाब हों, आप सीनियर ऑफिसर बने, आप हुकूमती ओहदों पे बैठें, आपका मिशन आपकी जॉब के साथ आपके ईमानी जॉब को भी साथ होना चाहिए। और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन डिपार्टमेंट्स में, इन ओहदों पर अहले तौहीद आएंगे, अहले हक़ आएंगे, तो जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। उठ खड़े हुए, देखिए अल्फाज, इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनी, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। जब जहाँ लोग अली मुश्किल कुशा, होस, फलां फलां हजवेरी, और फलां मुल्तान वाला भी तो कोई है जो कला है, इसका नाम क्या है, बहाउद्दीन। तो जब लोग इसको मुश्किल कुशा मान रहे हों, या इन चीज़ों के चढ़ावे चला रहे हों, या दिए जला रहे हों, तो उस वक़्त आपकी शाह शम्स, शाहरुख ने आलम, तो ये उस वक़्त जब ये सब कर रहे हों, याद रखें, आप कहें कि इन चीज़ों का इस पैगाम से क्या ताल्लुक़ है। ये आपको आगे आयात हैं जिसमें ऐसे इमारतों का भी, ऐसी इमारतों की भी मज़म्मत है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है। और मैं हैरान होती हूँ, आज जिनके नाम पर, सैयदना अली के नाम पर, जो वो उन्होंने अपने हरमैन बनाए हुए हैं, ज़ियारतैन बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी बनाए हुए हैं, अल्लाह के नबी ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म दिया कि जाओ देखो कि जहाँ कहीं अल्लाह तदा, ना छोड़ो तिमसालन इल्ला तमस्तहा वला कब्रम मुशरिफन इल्ला तमस्ता। कोई मूर्ति, कोई बुत, मुझे बड़ा दुख होता है जब जहाँ कहीं मैं गुजरती हूँ ना, ये हमारे स्टैचू, कोई मोहम्मद बिन कासिम का और कोई किसी और का और एक और किसी मलंग का, तो इधर आर्ट्स काउंसिल के बाहर अभी लगा दिया गया है। ये क्या है? ये तिमसाल हैं, ये मूर्तियां हैं। और अल्लाह के नबी ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि जहां कहीं ऐसी कोई देखो उसको गिरा दो, उसको मिटा दो। हमें इस पर क्या करना चाहिए? पुरअमन रास्ता। हमें अपने इस वक्त सोशल मीडिया आप अवेयरनेस दें, आप वहाँ ठहर के एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करें कि हमारे माशाल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक पूरा बोर्ड है, वो इस पर गौर करे। अगर आप देखते हैं शरीयत से पहले इसको साबित कर दें, इस्लामी मुमलिकत है ना, शरीयत से इसको साबित कर दें। अगर ये है तो एक नहीं, हम 2-4 और भी लगा देते हैं। और अगर नहीं है तो ये फजूल के खर्च, इन जो लाखों और करोड़ों इस चौक चौराहों की जीनत के तौर पर लगाए जाते हैं, क्या पब्लिक को इसका फायदा है? बिल्कुल भी नहीं है।
اور بلکہ صرف یہی نہیں کہ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ دلوں میں خنجر ہیں۔ ابھی میں آ رہی تھی، یہ جو وہی محمد بن قاسم کا جہاں پہلے گھوڑا اور اس کا بت بٹھایا ہوا تھا، اس جگہ پہ رمضان کے تھیم سے بہت ساری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اتنا لوگ، اور اس روڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا کوئی رتی برابر فائدہ سوائے اس کے کہ یہ بوجھ ہے، برڈن ہے۔ ایک طرف پہلے وہ لوٹتے ہیں جو ان سکیمز کے نام پہ، خوبصورت شہر کے نام پہ، پیارا پاکستان، پیارا پنجاب کے نام پہ جو ٹھیکے لے کے لگاتے ہیں، پہلے وہ ہمارا خون نچوڑتے ہیں، دوسری بار بیلنے میں ہمیں تب ڈالا جاتا ہے جب یہ چور، یہ نشئی، یہ وہ لوگ اتار جاتے ہیں۔ 4-5 سال بعد تو یہ بالکل نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی میں نے بہت بڑا عدد بتا دیا۔ تو یہ مطلب کتنی بار ایک جان کو بیلنے میں ڈال کر ان کا خون نکالا جائے گا۔ یہ جسٹ وہی کہ ہم اس کو کہتے ہیں ایک ڈرامیٹک پالیٹکس، یعنی حقیقت میں خدمت نہیں کرنی مگر خدمت کو دکھانا ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت نہیں ہے، اور یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایسے اونچے مقبرے کو مٹا دینے سے، قبر کو اور اس کے اوپر یہ جو مجاوری سسٹم ہے، میں پہلے بھی شاید آپ کو عرض کر چکی ہوں، یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام یہ ایپسٹین فائل میں آئے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ملتان کے وہ ایک آتے ہیں، ایک بڑے گدی نشین، ان کا نام اس میں ہے، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ اس سے کوئی نہیں بچا ہوا، جب یہ اسلام میں نیکی ہے ہی نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بلکہ توحید کے خلاف ہے۔ لوگ ان سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مانگتے ہیں، بیٹے مانگنے کے لیے آتے ہیں، جاب مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ نوجوان، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اب جنہوں نے جو غلطیاں کی، آپ نے پرامن طریقے سے اپنی دعوت سے، اور میڈیا جو ہے اس وقت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے اس اویئرنیس کو، میسیج کو اگر آپ خود کر سکتے ہیں خود کیجئے، یا جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کا ساتھ دیں۔ یہ بھی کوئی ایک اکیلا شخص نہیں تھا، اصحاب الکہف یہ گروپ تھا۔ آپ بھی ایسے گروپ میں شامل ہو جائیں، ایسے گروپ میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے نا، اذن شططا، ہم بڑے ظلم والے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ بنیں گے۔ ایٹ لیسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے نا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹائے، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، فجعلہ جزازا۔ اور یا وہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو ہے ملکی قانون، سیاست، یہ سب چیزیں، وہ لانگ ٹائم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ ایسا کام کر کے وہ اپنی لائف کو رسک میں نہ ڈالے، تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ زبان سے، اگر کوئی اپنے ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان کا استعمال کرے۔ یہ تو پورا من میں شامل ہے، بہرحال فریڈم آف سپیچ کا ٹائم ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ بھی نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں تو برا جانے، اس برائی کو برائی تو سمجھے، یوں تو نہیں کہ اس کمپین کا حصہ بن جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ویل ڈن فلاں فلاں۔ یہ ذالک اضعف الایمان، پھر فرمایا کہ دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب انہوں نے کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ کیا ہے، ان کا انکار کیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور غار کی طرف پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مانگا تھا، ربنا آتنا من لدنك رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انہیں عطا کر دیا۔ فرمایا کہ غار میں جب وہ گئے، ایسی نیند سوئے کہ سورج اس طرح سے نکلتا تھا کہ غار کی طرف روشنی بھی نہیں پڑتی تھی، اور وہ ایک سائیڈ سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی ایسا اینگل کہ ایک سائیڈ سے روشنی نکل جائے، اور وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جو نیند کے لیے مناسب ہوتا ہے، لمبا عرصہ اسی میں سوئے رہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ سب بار بار کیوں بتایا؟ پہلے بھی فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ، اس لیے کہ یہ سب بھی رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہ تم انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دو، انہوں نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا، قربانی دی اللہ کے پیغام کو، اللہ کی عبادت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور تم انہی کے مزار اور قبے بنا لو کہ تم بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہو، تم تو اصحاب کہف ہو، قرآن میں ذکر آیا،
حتیٰ کہ یہاں تو یہاں ہمارے ہاں تو ایسے بھی ہیں جو ان کے کتے کو اور پھر مدینہ کے کتوں کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے اونچے ہیں، سگے مدینہ، اور اسی طرح پھر مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنا، یہ شریعت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کے انہی گلیوں میں چلا کرتے تھے، ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق، اس زمین، اس مٹی، اس گلی اور سارے جانور اور جانوروں میں سے کتا، یہ تو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین ہے۔ کلب کی مثال، الکلب قرآن میں کئی جگہ پہ آیا، ہمیشہ برائی کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ وہ کتا جو اس طرح، وہ کتا جو اس طرح، برائی کے۔ اور ہم اب ایسے لوگ ہیں، ایسی مینٹیلٹی ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ کے کتے ہم سے بہتر ہیں، اور وہ اصحاب کہف کا کتا ان ولیوں میں شامل تھا۔ یہ ولیوں کی بھی توہین ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا، مگر کیا آپ نے پڑھا نہیں کہ فرمایا کہ وہ جو ان کا کتا تھا کہ وہ ذراعیہ بالوسید وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ غار کے منہ کے دہانے پر، یعنی باہر جو اس کا دہانہ تھا نا، اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اندر نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک تو وہ چیز کہ یہ اس طرح کی تصاویر ایک میسیج ہے۔ سیکنڈ، سبحان، اچھا اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، لائک جسٹ نیم، جسٹ انٹرو، جسٹ، یہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جب چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کتا اللہ نے اندر نہیں بٹھایا، آج یہاں کتے کے آگے جھکنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ سلاتے ہیں، وہ بھی تو ٹرینڈ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ اور اکثر وہ ہوتے ہیں وہ جو سولو لائف گزار رہے ہوتے ہیں نا، تنہائی کی زندگی، اور اس میں کہ ان کا پارٹنر کون ہوتا ہے؟ کتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، فیشن، ماڈرن۔ یہ کیسا انسان گر کے کتے جیسا ہو جائے؟ یہ اپ گریڈ ہونا ہے کہ ڈاؤن ہونا ہے؟ انسانیت کا فعال ہے، یہ گراوٹ ہے، یہ، اور یہ بناوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ انسان کو کتے کے برابر کر دے، اور بلکہ اس سے بھی بدتر کہ انسان کتے کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے جو سیلیبریٹیز سو کالڈ، جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم جو پوز ہیں وہ اپنی گیلری میں رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کس طرح ہمارے ایمان کے دشمن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے کتے کو بھی کس لیے وہاں بٹھایا؟ فرمایا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر کوئی آئے دیکھنے لگے، جھانکے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ڈر کے مارے بھاگ جائے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اس کے دل میں ایک رعب پڑ جائے۔ اللہ نے ڈرانے دھمکا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں حفاظت کے لیے جانوروں کی، مویشیوں کی، جیسے باڑے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اینیمل فارمز ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ جن مقاصد کے لیے ہے وہاں تو شاید ہی یوز کرتے ہوں، فارم ہاؤس وغیرہ پہ تو ہوتے ہیں، لیکن شکار وہ تو ہم بھول ہی گئے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تو اسلام میں بڑا پسندیدہ اور یہ مسنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ نشانہ بازی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے، جیسے انصار مہاجرین کے گروپس ہوتے تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ٹیمز کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک ٹیم کے ساتھ ہو گئے، تو دوسری ٹیم نے کھیلنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے مقابلے میں کھیلیں، ہم تو ہارے ہی ہارے ہیں۔ کیا کھیل تھے! ایسے فزیکل گیمز کو، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو سنت سمجھ کے ضرور کیا کریں۔ اور ایون روزہ بھی ہو، یہ ہم ایک فرض ادا کرتے ہوئے 100 سنتوں کا جنازہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھا تو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لی تو اب تو میں بالکل وہ روزہ، نماز اور سکرین جو مرضی جیسے مرضی یوز کرتی رہوں۔ سکرین کی غار میں چلے گئے۔ سکرین کی غار سے نکلیں اور اس غار میں آئیں جس کے لیے وہ اصحاب کہف گئے تھے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اٹھایا، کئی عرصہ، سنین عددا، سالوں بعد انہیں اٹھایا، اور انہوں نے اٹھتے ہی آپس میں پوچھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے آپس میں پوچھا نا کہ ہم کتنا ٹائم سوئے ہیں، تو اکثر نے ان میں سے کیا جواب دیا کہ دن کا ایک حصہ یا کچھ اس طرح۔ تو اس سے اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دن کے آغاز میں سوئے ہوں
جیسے صبح اٹھے، دعوت اعلان کیا اور دن کی روشنی میں ہی وہ بھاگ کے نکلے اور پہنچ گئے کہف تک، غار تک، اور پھر وہ وہاں سو گئے. تو جب اٹھے تو وہ اینڈ ہو رہا تھا، اینڈ آف دا ڈے، غروب کا ٹائم. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ایک دن ہی ہم سوئے ہوں، اب رات کو آنکھ کھلی ہے. لبثنا یومن او بعض یوم، دن یا کچھ اس کا بھی تھوڑا حصہ اتنا ہی سوئے ہوں گے. تو ان میں سے جو آخر نتیجہ انہوں نے کیا نکالا، انہوں نے کہا ربکم اعلم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سوال کے جواب میں اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، جزم نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہی بات ہے. واقعی تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، تو کیا کہیں آخر میں اللہ اعلم. ہمیشہ اپنی بات کے آخر میں جب کوئی بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، کوئی سوال جواب کا سیشن ہو، آپ اپنا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو رکھیں، لیکن پھر آخر میں کیا کہیں؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اہل علم کا انداز ہے. پھر انہوں نے پیسے نکالے جو جو ان کے پاس تھے، جمع کیے، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو، یہ کہف آیت نمبر 19 ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، کہ ان میں سے کسی ایک کو بھیجو، بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ، ان کوئنز کے ساتھ، ان سکوں کے ساتھ، یہ کرنسی تھی ان کی، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، اور اس کے ذمہ ٹاسک لگایا کہ سب سے اچھا کھانا لے کے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوکل اسٹریٹ فوڈ کھانے والے نہیں تھے، وہ اپر ایلیٹ کلاس کے تھے. ہر کوئی اپنی کلاس کے حساب سے کھانا منگواتا اور کھاتا ہے. لیکن پھر ساتھ اس کو اچھا یہ ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ جس طرح انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں پارٹیز ہوتی ہیں، سب مل کے پیسے ملاتے ہیں اور پھر کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھا سکتا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے. ان سب نے بھی پیسے ملا کے ایک کو بھیجا، کھانا منگوایا، اور پھر کھانے میں یہ چیز یہ رائے ضرور دینی چاہیے، کیونکہ ایسی ویسی چیز نہ ہو کہ جو کھانے کے قابل ہی نہ ہو. بعض اوقات پارٹیز میں ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بجٹ اسکیم میں، بچت اسکیم میں ایسے کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ پھر اہل علم کی خاص طور پر جو دینی مزاج رکھنے والے ہیں، انہیں اپنے کھانے کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں. ابھی میری بیٹی نا پچھلے دن تراویح پڑھاتے وہ اس کو 2-4 تراویح پڑھائی تھی، اور وہ پسینے چھوٹنے لگے اور طبیعت خراب ہو گئی. ٹین ایج کی ایک چھوٹی سی بچی، ایک 12 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، وہ اچانک اس کا اس طرح کا ہونے لگ جائے تو ظاہر ہے روزے اس نے رکھنے ہیں، اور پھر اس میں افطار میں اس نے فرائز بھی کھانے ہیں، فرائیڈ آئٹمز بھی لینے ہیں، اور جو اس کو پسند ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ طبیعت خراب ہی ہوگی. پھر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا صرف حفظ نہیں ہوتا کہ حفظ کر لیں. ایک تو وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ پہ روزے فرض نہیں کیے، لیکن آپ نے اپنے اوپر فرض کر لیے. پھر دوسرا یہ کہ آپ خود بھی نہیں سمجھتی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آپ نے دیکھا ہے حرمین کے امام، بڑی بڑی مساجد کے قراء پورا مہینہ تراویح پڑھاتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے. وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ ٹھنڈے کا، وہ گرم کا، اس کی احتیاط کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے تراویح پڑھانی ہے، ہمیں اپنے گلے کی، ہمیں اپنی آواز کی، ہمیں اپنی صحت کی کوئی ایسی چیز نہ کہیں کہ فلو ہو جائے، فیور ہو جائے، ہم بیمار ہو جائیں. ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تراویح کی، لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ چیز علم کے خلاف ہے. یہاں ہمیں یہ نمایاں نظر آتی ہے. وہ کس طرح کہتے ہیں اجھا ازکا طعاما، لیکن ہم جب یونیورسٹیز کالجز میں آتے ہیں تو ہر ایکی بیکی کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹرائی کریں، یہ بھی ٹرائی کریں. نہیں ہونا چاہیے. لطیف کھائیں. ازکا کہتے ہیں لائک کہ ایک بیٹر بھی نہیں، بیسٹ، بہترین. ازکا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں ہوتا ہے کہ جو بیسٹ سے بھی بڑھ کے ہو، سب سے اچھا کھانا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جو ہائیجین، نیوٹریشن، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. ازکا طعاما، بہترین کھانا. ولیتلطف، اور نرمی سے جانا. ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ ایسی ویسی بات کرو وہ یہاں تک بھاگے دوڑے چلے آئیں، جان کو خطرہ ہو. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ ہم یہاں ہیں. انہوں نے تو سمجھا کہ اب بھوک لگی ہے، اتنا عرصہ سوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب کچھ ضرورت پوری بھی کرتا رہا. حتیٰ کہ یہاں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پہلو پلٹاتا رہا، ان کی کروٹیں تبدیل کرتا رہا. سبحان اللہ. یہ سب کس کی بدولت تھا؟
توحید کی دعوت کی بدولت کہ اللہ پہلو بدلتا ہے، اللہ قدم بقدم حفاظت کرتا ہے اللہ. اور حدیث قدسی کہوں، اور یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جن کو سمجھنا واقعی بڑے دل گردے کا کام ہے. جہاں تک آیا ہے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، جو اللہ کو دوست بناتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں نا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مطلب کہیں توہین اور بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا دیکھیں کہ کرم اور اس کی شان کہ وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے جب بندہ اس کے راستے میں آتا ہے. اور پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو وہ تو ہمیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. یظہروا علیکم یرجموکم، یا یہ کہ تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں گے اور پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اسی طرح اب وہ وہاں گیا تو جو آیات ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ جو پہلے تو وہ ڈرتا سہمتا وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہے. اور پھر پھنسا کب؟ جب اس نے وہ اپنا سکہ کرنسی نکالی اور رکھی تو وہ بندہ حیران پریشان، یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے؟ اس کے پاس کوئی مدفون خزانہ تھا جو اس کے ہاتھ لگا ہے، یا تو اس نے اتنا عرصہ رکھا ہے اور اب نکالا ہے، یا کوئی مدفون خزانہ اس نے نکالا ہے، تو لہٰذا اس کو فوراً سے وہ جو ہیں اوپر کا نظام وہاں تک پہنچاؤ، اور لوگوں کو انوالو کیا. یہ چیزیں یہاں سکپ ہیں لیکن یہ خود بخود سمجھ آتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہے وہ جو پرانی کرنسی، اور عرصہ گزرنے کے بعد جب بادشاہ تک معاملہ پہنچا، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں یہ ان کے سارے بیٹھے ہیں. تو اس طرح جب وہ وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہمیشہ کی نیند یعنی موت سلا دیا. وہ وہیں پر سب وفات پا گئے اور پھر وہ آپس میں الجھنے لگے. یہاں سے یہاں بات شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کس طرح ان کا پیغام سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت کی. حکومتی مشینری تک فلاپ ہو گئی، اور دیکھو کہ جنہوں نے وہ دعوت دی تھی وہ سچے تھے. اللہ نے ان کی اس وقت کی بھی حفاظت کی اور اس وقت بھی حفاظت کی کہ جیسے وہ داخل ہوا وہ سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے، وفات پا گئے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار تھے. کوئی کہے کہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کا یادگار بناتے ہیں بت مجسمے، کوئی کہے کہ نہیں غار کو بند کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اندر رہ جائیں، کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کرتے ہیں لیکن اوپر ان کے ایک عمارت، ایک مزار، ایک دربار بناتے ہیں. یہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا اذ یتنازعون بینہم امرہم، وہ آپس میں الجھنے لگے. انہوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، یادگار، ٹاور، مزار، دربار. اللہ اکبر. قال الذین غلبوا علی امرہم، اب جن کی وہاں بات چلتی تھی وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا اس کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. لنتخذن علیہم مسجدا. یعنی وہ دعوت اصل میں کتنی اگنور ہو کے رہ جاتی ہے جو اصل دعوت تھی. پھر وہ کہنے لگے کہ کون کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسہ ویقولون سبعہ. قل، یہ کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد جانتا ہے. فلا تمار فیہم الا مراء، کبھی بھی اس میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، ہاں سرسری سا جیسے سیکھنے کے لیے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر، یعنی فتویٰ نہیں لینا چاہیے ان کے بارے میں. ہمارے ہاں ٹی وی شوز میں اس طرح کے ٹاپکس کو اٹھا کے، ایون رمضان تھیم ہے جیسے آج کل کے چل رہے ہیں، ایسے گزشتہ واقعات کے پوائنٹس نکال کے ایک ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کتنے تھے. حالانکہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نوجوانوں کا توحید کے لیے کام اور کردار. یہ وہ مین پوائنٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اذ اول فتیہ، وہ نوجوان تھے فتیہ. اور یہ فتح تو ویسے ہی شباب نوجوان کو کہتے ہیں. انہوں نے توحید کی خاطر یہ کام کیا، سٹیپ لیا، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب اللہ ہے. لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکاریں گے، نہ محرم میں، نہ ربیع الاول میں، نہ اس کے علاوہ میں.
ان دنوں میں تو ہمارا بدل جاتا ہے نا سب کچھ. پورا سال ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پورا سال ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لیکن محرم میں کیا کہتے ہیں؟ علی کے نام کی سبیل، حسین کے نام کا یہ. اور ربیع الاول میں وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کیا ہم یہ بدلتے رہتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو زندگی، اور زندگی کیا موت، مرنے دم تک یہی فیصلہ ہے. جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر کیوں اور کیسے بدلنا، پھر کیوں ڈرنا یا پیچھے ہٹنا. اور ہمارے ہاں عام طور پر وہ وحدت کے نام پہ یا اتحاد کے نام پہ ہر گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک، بس مل کے کھاؤ اور انجوائے کرو. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم میں حصے دار بنتا ہے، شامل ہوتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے. فرمایا انکم اذا مثلہم. اگر تم وہاں گئے، ان میں شامل ہوئے، وہ دسمبر میں کیک کٹنگ ہو، وہ جو ان کے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تہوار مناتے ہیں 25 دسمبر، کیک کٹنگ ہو، یا اسی طرح میلاد کے کیک ہوں، یا ربیع الاول کی حلیم اور نیاز ہوں، کہنا کہ یہ تو کھانا پینا ہے اور یہ تو سب کچھ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جس کے گروپ میں شامل ہوتا ہے یا ایون وہاں جا کے بیٹھتا ہے، بیٹھنے سے بھی منع فرمایا لا تقعدوا، وہاں نہ بیٹھو. اگر بیٹھو گے، شامل ہوگے تو تم بھی پھر وہی ہو. انکم اذا مثلہم. اور جو جس کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انجام ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے نقش قدم پہ چلائے. آج کی نوجوان نسل کو وہ اصحاب الکہف کے رستے پہ چلنے والا، ویسے کہنے والا اور ویسے کار بند اور قائم رہنے والا بنائے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سٹینڈ لیا. الحمدللہ کہ رب کی توحید بالکل قرآن میں واضح اور صاف ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تو کسی کو، کم از کم کسی مسلمان کو اس پر کوئی ڈاؤٹ یا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لائک آپ ایسے سینسٹیو ٹاپکس کو نہ چھیڑا کریں، یا لائک یہ فرقہ واریت. میں کہتی ہوں یہ فرقہ واریت ہے؟ اللہ کی بات اگر فرقہ واریت ہے تو پھر بتائیں اتحاد اور کس چیز پہ ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کسی اور چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ پہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی پہ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ میٹھی بات اور کوئی ہے نہیں. یہ کڑوی نہیں ہے، یہ میٹھی. اور یہی انبیاء کی دعوت تھی، یہی اولیاء کی دعوت تھی. یہ ہم نے کیا، یہ سب تسلیم کرتے ہیں، یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اولیاء نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے کرنا، نہ انبیاء نے کبھی کہا تھا، بلکہ منع کیا تھا، منع کیا. اور اولیاء نے اسی مشن میں زندگی گزاری، اسی لیے تو ان کے مقام اور مرتبے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ.